अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं बाजी? खैरियत से हैं इंशाल्लाह? मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बहुत खैरियत से वाज़ेह, हैं हसन बहुत। भाई? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। थैंक यू सिस्टर। सलामत रहें। माशाअल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं आपके। अल्लाह मोहम्मद अल्लाह अहले आपको बैत सलामती दे मोहम्मद सिस्टर। के सिफ़त खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। और माशाअल्लाह 2 दिन पहले हमारे बहुत ही अज़ीज़ सैयद मसरूर काज़मी साहब भी बहुत अच्छा खिताब करके गए हैं। काफ़ी दिनों से माशाअल्लाह। राब्ते में थे मेरे भाई जो मोतबर उस्मान भाई हैं आपके असिस्टेंट। शाबान से कुछ रूटीन नहीं बन रही थी, जश्न के हवाले से कुछ मसरूफ़ियात थी और जी। मजालिस के हवाले से। फिर आज थोड़ा वक़्त मिला तो मैंने कहा ज़रूर हम अपने भाई को जॉइन करें। अल्लाह आपको अल्लाह सलामत आपको रखे। इज्जत दे। ये तो हमारी सिस्टर हैं, ज़ाकिरा हैं, खतीबा हैं, मेंबर की खिदमत करती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और उनके फ़ज़ाइल लोगों को सुनाते हैं। और इनका इसमें गिरामी है सिस्टर मदीहा हुसैन आबिदी। आपकी तशरीफ़ आवरी और ज़रा नवाजी का बड़ा शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। और आप जैसे हमारे सिस्टर्स जो हमारी बहनों की मजालिस को वो रौनक बख्शती हैं और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खिदमत करती हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे। जी सिस्टर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपने जिक्र किया हमारे ऑपरेटर साहब का, तो हमारे दो ऑपरेटर हजरात हैं, एक चौधरी उस्मान साहब हैं और एक अपने खान साहब हैं। दोनों मेहनत करते हैं। खान साहब की बहुत जी, मेहनत है और सलामत चौधरी उस्मान साहब की भी मेहनत से है। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं। जी सर। जी जी बहन। जी। मैं हसन भाई इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक जब भी आता है, तो मिल्लत इस्लामिया में बड़ी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो एक तब्दीली ऐसी आती है कि जिस तब्दीली को देख के इंसान हैरान रह जाता है कि मिल्लत इस्लामिया इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत महीना अता किया है, जिसमें हम अपना तज़किए नफ्स कर सकें। तो इस महीने में मिल्लत इस्लामिया सदकात व खैरात और ज़कात व खुम्स अदा करते हैं। जी और हम एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इस वक़्त हमारी ज़रूरत है। हर प्लेटफ़ॉर्म से ये बात बयान होनी चाहिए, जो मेहराब व मिंबर से वाबस्ता हैं, ज़ाकिरीन, उलमा, वाइज़ीन, अकाबरीन, तमाम इस चीज़ को बयान करें कि जो भी हम राह खुदा में देते हैं, चाहे वो एक खुरमा ही क्यों ना हो, उसका अजर हमें खुदावंद आलम ने देना है। क्योंकि वो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की मंज़िल पर है। तो हम वो जो नेकी कर रहे होते हैं, वो नेकी करके दरिया में डालने की बजाय वो नेकी करके हम फ़ेसबुक पे क्यों डालते हैं? यानी हम किसी को अगर कुछ दे रहे हैं, तो उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोज़, क्लिप्स बना के हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे होते हैं। लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखें जी, हम राह खुदा में ये कुछ दे रहे हैं। तो दिखावे की तो कोई भी इबादत हो, वो बारगाह परवरदिगार में कबूल नहीं होती। तो मेरा ये कहना है मिल्लत इस्लामिया के आगे हमारे मुसलमान बहन भाई, जो भी अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नवाज़े। तो जो भी आप राह खुदा में देते हैं, वो एक हाथ दें, दूसरे हाथ पता ना चले। यानी नेकी करें तो वाक़ईन ही दरिया में डालें। और हम तो एक दफ़ा दे के और सोशल मीडिया पे वो चीज़ें अपलोड कर देते हैं। एक दफ़ा देते हैं, इसी महीने में देते हैं। लेकिन उन लोगों को जिनकी तस्वीर, जिनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, उन्हें पूरा साल दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, जो कि एक निहायत ही गलत अमल है। इस हवाले से जी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी-सी लोगों को रहनुमाई दें कि ठीक है, बारगाह परवरदिगार आपको नवाज़ा गया है, तो जी उसे इस तरीके से दें कि जिससे अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात जो है, राज़ी हों और उनकी खुशनुदी हमें हासिल हो। जी बिल्कुल सिस्टर, आपने सही फरमाया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मोमिनीन उसी तरीक़े से करेंगे, अपने सदक़ात और अतियात उस तरीक़े से करेंगे जिसमें किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी को शर्मिंदा ना करें। और अपने नाम बढ़ाने के लिए जी। और दो लोगों को दिखावे के लिए ख़र्चा अखराजात ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर रिया के नेक काम में हिस्सा लें। थैंक यू सिस्टर। कोई मज़ीद हुक्म है तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं सिस्टर। जी, इस हवाले से मुझे उस्मान भाई ने कहा था कि मौला के ज़िक्र के हवाले से कि आप थोड़ा-सा फ़ज़ाइल और जी थोड़ा-सा मसाइब बयान कीजिएगा। तो मैं कुरान पाक की उस आयत से, क्योंकि अक्सर औक़ात आपको पता है हमारी मजालिस पे लोगों का एतराज़ होता है कि हम अपनी मजालिस पे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं करते। हम हर वक़्त अली, अली करते हैं, अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अली के कसीदे जी पढ़ते जी हैं, बल्कि हम सलामुल्लाह। हकीकत से इनकार करते हैं, फ़ख्र करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हस्ती का ज़िक्र करते हैं जिसने सारी ज़िंदगी अपनी अताअत मुस्तफ़ा में गुज़ारी हो,
حقیقت محمدیہ کو ادراک کیا ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ملت اسلامیہ آج بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے، حقیقت محمدیہ کو درک کر لے، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، یہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے فساد ختم ہو سکتے ہیں. ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک دعوی محبت کو قبول نہیں کرتا جب تک کوئی میرے رسول کا اتباع نہ کر لے، میرے رسول کی پیروی نہ کر لے. اللہ اس وقت تک دعوی محبت کو قبول نہیں کرتا. پروردگارہ پھر تو دعوی محبت کو کیسے قبول کرتا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ جس نے میرے حبیب کا اتباع کر لیا، میرے رسول کی اطاعت کر لی، پھر اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. آواز قدرت آئے گی، جو بھی میرے رسول کا اتباع کرے گا میں اللہ خود اس سے محبت کروں گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے لیے عشق و محبت کا جو محور و مرکز قرار دیا ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے. اور سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے جو عشق و محبت کا کعبہ بنایا ہے وہ کسی اور کو نہیں بنایا بلکہ بطول کے بابا کو بنایا ہے. ہم شیعہ جسے بھی مانتے ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. اور ملت اسلامیہ کو اتحاد البین المسلمین کے تحت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کا بھی ہم انکار کرتے ہیں وہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، انہوں نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جس نے بھی کائنات میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے، وہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب اس کا احترام کرتے ہیں. جی سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کال ان کی کٹ گئی میرے خیال میں. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کے کلام سے بڑا استفادہ کیا، اور طیب اللہ انفاسکم، آپ کی بہت ہی شکریہ. اب ہمارے پاس ہمارے ذاکرہ بہن پھر آئی گئی ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں انشاءاللہ. مختصراً ان کے ساتھ گفتگو ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک مزید کال دیں گے. السلام علیکم. جی بہن. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام بہن، خیریت سے انشاءاللہ؟ جی حسن، جی الحمدللہ. آپ بتائیں، آپ خیر وفیت سے ہیں حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سسٹر. آگے وہ کچھ نیٹ ورک کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی تھی تو آپ سے کوئی بات گفتگو نہیں ہو پائی. تو کوئی بات. کافی دیر سے عثمان بھائی جو کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ سے جی کال مل سسٹر، جائے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ تراویح کے متعلق اچھی گفتگو کر رہے ہیں، جی تو آپ کا فیورٹ موضوع چل رہا ہے، پسندیدہ موضوع آپ کا. تھینک یو. تو اس حوالے سے آپ سے میں خلافت کے حوالے سے کچھ 2-4 سوالات کرنا چاہوں گی. 2-4 سوالات نہیں سسٹر، ایک سوال کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ اہل تحقیق ہیں، تو ہم اللہ آپ کو عزت دے. ہمارے سے یہ سوالات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جو باغ فدق بی بی کا حق تھا، بی بی دربار میں لینے کے لیے گئیں، یہ جب جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور آیا، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، خندق کو فتح کیا، احد کو فتح کیا، جس کی وجہ سے اسلام مارز وجود میں آیا، جن کی وجہ سے اسلام کو بلندی ملی، تو پھر ایک باغ فدق کیوں نہ مل سکا جناب امیر المومنین اور تمام ائمہ کے دور میں؟ یہ واپس کیوں نہیں ملا؟ یہاں پہ اہل سنت والجماعت ہم سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں. تو اس کے جواب کے یہ ایک ہیں، جی ہاں، اس بات کے جواب ہے کہ مثلا کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق واپس نہیں لے کے دیا اپنے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وارثین کو. اس کے جواب کا یہ ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دور حکومت پر آشوب دور تھا، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ جو ہی ان کی
ان کے ساتھ بیعت ہوا ہے، تو عائشہ نے خروج کیا ہے اور معرکہ جمل برپا ہوا، اور اس میں اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے مہاجرین تھے، انصار میں سے تھے، جنہوں نے رسول امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی ہے، ان کے خلاف بغاوت کیا ہے، لوگ مسلمانوں کو جمع کیا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام پہ ایک بہتان کہ یہ جو ہے عثمان کے قاتل ہیں، ہم ان سے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، حالانکہ وہ خود ان لوگوں نے عثمان کا خون کیا تھا۔ اور پھر اسی وقت جب یہ جمل کا چل رہا تھا، اسی وقت معاویہ بھی بغاوت کی حالت میں تھا، اس طرح نہیں تھا کہ معاویہ نے بعد میں بغاوت کی، معاویہ شروع ہی سے بغاوت کی حالت میں تھا۔ تو یہ پھر جب جمل والوں کو شکست ہوئی ہے، پھر معاویہ کے ساتھ جو بغاوت کی حالت میں تھا اس کے ساتھ جنگیں شروع ہوئی ہیں، اور پھر خوارج کا ظہور ہوا ہے، اور پھر معاویہ کے غارات کا سلسلہ تھا کہ وہ کم لوگوں کو پتہ ہے، غارت عربی زبان کا لفظ ہے، اس ریڈز کو بولتے ہیں، انگلش ریڈ بولتے ہیں، اردو زبان میں بھی غارت بولتے ہیں، لیکن وہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں غارت اس کو بولتے ہیں کہ آپ اچانک کسی علاقے پہ حملہ کریں اور اس کو لوٹ لیں، اس کو بولتے ہیں غارت کرنا۔ غارت کس کو بولتے ہیں؟ غارت اس کو بولتے ہیں کہ مثلا 10-20 مسلح آدمی آ جائیں، کسی گاؤں پہ حملہ کریں، وہاں قتل کریں، اور وہاں پہ لوگوں کو قتل کریں، ان کے مال وغیرہ اٹھا کے لے جائیں۔ تو معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے مختلف فوجی دستے بنائے تھے، اور اس میں اس کے کمانڈر بھی صحابہ والے ہوتے تھے، کمانڈر بھی اس کے کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے قلمرو میں، ان کی ماتحت علاقے میں جاتے تھے، مختلف قبیلوں پہ، ان کو کام ہی نہیں تھا کہ یہ قبیلہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس پہ حملہ کرتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو یا قتل کرتے تھے یا ان کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور ان کا جو مویشی وغیرہ ان کو بھی فنا کر دیتے تھے، اپنے ساتھ نہیں اٹھا کے لے جاتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اس طرح ایک دہشت گردی کا سلسلہ معاویہ نے، سب سے پہلا دہشت گرد اسلام میں جو شروع ہوا ہے نا، یہ البتہ سعد بن عبادہ کے قتل کے بعد جو بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کیا ہے، اور دہشت گرد گروپس کو اس نے فنڈز دیے، کون ہے؟ معاویہ۔ تو یہ ریڈ کرتے تھے، تو اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ مسلح افراد تھے، مثلا 50 سوار 100 آدمی کا ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا تھا۔ اب قبائل تو رہتے ہیں مختلف علاقوں میں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، وہ لڑنے کی تیاری تو نہیں ہوتی، ان میں رات کی تاریکی میں حملہ کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، پھر دوسری جگہ جاتے۔ تو حالات اس طرح پراشوب تھے۔ تو ان حالات میں پھر امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کبھی مستقر نہیں ہوئی، پھر وہ جنگی کی حالت میں شہید ہو گئے۔ وہ معاویہ سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس حالت میں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ فدق انہوں نے کیوں واپس نہیں لیا، تو اس کا جواب بڑا واضح ہے۔ ان کی حکومت ایک پراشوب حکومت تھی، اور ان کا دور حکومت اس طرح نہیں تھا کہ وہ حالات پہ مسلط تھے، اور پورے جو لوگ ان کی اطاعت کر رہے تھے، اور سب کچھ اگر وہ چاہتے تھے ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس طرح حالات نہیں تھے، ایک بہت جو سچویشن تھی وہاں پہ اس طرح تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنا خطبہ ہے۔ میں نے کل، اگر جو لوگوں نے کل دیکھا ہے میرے پروگرام کو، کہ وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو وہ روضہ کافی کی جلد نمبر 8 میں، کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور عمدن مخالفت کیا، اور اگر میں چاہوں، یہ خطبہ یہ ہے روضہ کافی میں، رسول پاک جلد نمبر 8 کافی کی صفحہ نمبر 53 میں یہ خطبہ، صفحہ نمبر 58 میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، حدیث نمبر 21۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے شیعوں سے، یہ خاص شیعوں کے لیے باتیں، کہ قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلاف ناقضين لعهد مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله۔ مجھ سے پہلے جو خلفاء انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں، اور انہوں نے عمدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو توڑا ہے، اور عمدن ان کے وصیتوں کو پامال کیا ہے، اور اگر میں ان کے اعمال کو کی مخالفت کروں
اور وہ ان کے انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو پلٹا دوں اس حالت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اس کو ان کے احکام کو میں نسخ کر دوں، محو کر دوں، ان کی تصحیح کر دوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا جو فوج ہے یہ سب سے مجھ پہ تلوار اٹھائیں گے اور میرے خلاف یہ خروج کریں گے، اور صرف میں بچوں گا اکیلا، یا میں اور میرے کچھ قلیل شیعہ جو میری امامت کے وجوب کو قرآن اور سنت سے جانتے ہیں۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 صفوں میں وہ اعمال گنتی کرتے ہیں، کون سے اعمال؟ ایک دفعہ شاید بہت سال پہلے میں نے اسی خطبے کی شرح میں نے بہت سارے لیکچر دیے تھے عربی زبان میں، کہ صحابہ کے خلفاء کے متعین جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنے زبان اقدس سے بیان کیے ہیں، صحابہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان نے وہ کام جو عمدن انہوں نے مخالفت کی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک یہی ہے فدق، کہ اگر میں فدق کو پلٹا دوں تو یہ لوگ بغاوت کریں گے، میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ یہ ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے دوسرے جوابات ہیں، یہی 2 جواب کافی ہیں فی الحال۔ تھینک یو میرے سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے۔